जुमा का दिन, साथ में बोलो कौन सा दिन? आवाज़ नहीं आ रही, कौन सा दिन? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कसम अल्लाह की उस खुतबे से बढ़कर तो कोई खुतबा नहीं होगा। आज अगर हम आश्ता वालों को मालूम हो जाए आज कारी साहब खुतबा देने वाले, सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये मालूम हो जाए कि हरम के इमाम खुतबा देने आ रहे हो, आपको बाहर पाँव रखने की जगह भी न मिले, तो मेरे दोस्तों जब हरम के इमाम और कारी साहब का खुतबा इतना अच्छा होगा तो हमारे आका ताजदार मदीना का खुतबा कैसा होगा। अब सुनना, हमारे नबी मिंबर पर तशरीफ़ ले आए, आपने खुतबा शुरू किया, अभी खुतबा हो रहा है, अचानक एक सहाबी आए जिनका कपड़ा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, नाफ से शुरू होता है और पिंडली पर आके ख़त्म हो जाता है, एक ही चादर ओढ़े हुए वो सहाबी आए और आकर क्या कहने लगे? कैफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ ना, ठहर जाओ। अब किसी इमाम को खुतबा देते हुए रुकाना कोई आसान काम? अरे बोलो, कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है भाई। इमाम साहब खुतबा देते हुए और कोई आश्ता में आए और आकर कहे इमाम साहब रुक जाओ, मस्जिद में धमाल हो जाए, और ज्यादा धमाल वो करे जो 15 दिन से फजर नहीं पढ़ा है, अजीब हाल हो जाए। इमाम साहब को रोका, यहाँ हमारे नबी खुतबा दे रहे और वो आकर रोक दिए, तो हमारे नबी रुक गए। सहाबा किराम खड़ा होना चाहते थे कि ये कैसा डिसिप्लिन है, ये कैसा रिस्पेक्ट है कि हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबा रोका जा रहा है। हमारे नबी ने सबको खामोश किया, उनको पूछा क्या हुआ, क्यों खुतबा क्यों रोक दिया? और कहने लगे बहुत दूर से आया हूँ, अल्लाह के रसूल मैं बहुत दूर से आया हूँ, दिखने में अकेला हूँ लेकिन मैं नुमाइंदा हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ, मुझे कई गांव वालों ने मिलकर भेजा है। और अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ पानी नहीं है। क्या कहा? अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ पानी नहीं, और अगर 24 घंटा और पानी नहीं आया ना, हमारे जानवर तो मर ही गए, मर गए, हमारी बीवियां मर जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो गांव के गांव तबाह हो जाएंगे, चिलचिलाती गर्मी है और पानी बिल्कुल नहीं है, हमारे नबी क्या कर रहे थे उस वक्त? खुतबा दे रहे। उसी वक्त हमारे नबी ने हाथ उठाए, क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैफ़न मुग़ीफ़ा हनीअम मरीआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मुबारक हाथ उठाए, ए अल्लाह पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी बरसा दे, नफा देने वाला मूसलाधार पानी बरसा दे। सहाबा कहते अल्लाह की कसम हमारे नबी के हाथ उठे हैं, इससे पहले कि हमारे नबी हाथ रखे बादल भी जमा हो गए और पानी बरसना भी शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा दिन था? वही मैंने कहा जुमा का दिन था, खुतबे का वक्त था। तो जो पानी बरसा है ना, उसके बाद सैटरडे, कौन सा दिन? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, पानी मुसलसल आ रहा है, पानी बरसे जा रहा है, हर गांव, शहर, वादी, लम्हा, जहां देखो वहां पानी। अब दूसरी जुमा को तो सहाबा को मालूम था कि पानी चारों तरफ पानी है, बाकायदा खजूर के छप्पर लगाए गए। वो जमाने में ऐसी शानदार मस्जिद तो नहीं थी, वो खजूर के छप्पर लगाए गए और हमारे नबी के लिए एक बहुत बड़ी छतरी लगाई गई, वो भी खजूर के छप्परों की छतरी थी और उसमें हमारे नबी को खड़ा किया गया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और आने के बाद आपने वही जुमा का दिन बड़े शान के साथ, बड़े जलाल के साथ, बड़े जमाल के साथ आपने जो खुतबा शुरू किया, अभी आधा खुतबा भी नहीं हुआ होगा, वही सहाबी आए, वही उतना ही कपड़ा पहन के, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, और आकर कह रहे अल्लाह के रसूल रुक जाओ ना, ठहर जाओ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, लेकिन फरमाया तुम वही हो ना जो गए हफ्ते भी आए थे? तो कहा अल्लाह के रसूल वही हूँ, असल में मैं जब निकलता हूँ ना, कभी सवारी मिलती, कभी सवारी नहीं मिलती, और रास्ते में इतना पानी भरा हुआ, बड़ी मुश्किल से आप तक मैं आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन आए क्यों हो? एक तो जुमा में आते हो, जुमा का खुतबा डिस्टर्ब होता है, अब आए क्यों? वो पानी बंद करवा दो। बोलो पानी बंद कर। हमारे नबी ने फरमाया तुमने तो शुरू करवाया था। कहाँ वो करवाया था, लेकिन अब ये हाल है कि 24 घंटा और पानी आया, लैलो नहार, एक दिन और रात पानी आया ना, सब बह के ख़त्म हो जाएंगे, सारे के सारे गांव बर्बाद हो जाएंगे,
گے سب پانی میں بہہ جائیں گے۔ اے میرے دوستو، اس وقت ہمارے نبی خطبے میں مسکرائے، ارے بولو ہمارے نبی مسکرائے۔ اور صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے اور جمعہ کا دن ہو اور خطبے کا عالم ہو اور مسکراہٹ ہو، صحابہ فرماتے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ اور ہمارے نبی نے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام وعلی الآجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ پانی روک دے اور اللہ پانی برسانا ہے، اللہ دریاؤں میں بہا دے، پہاڑوں میں بہا دے، گھاٹیوں میں بہا دے، جنگلوں میں بہا دے، لیکن اس وقت ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت نہیں، اللہ پانی روک دے۔ وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے پانی بند ہو گیا۔ بولو سبحان۔ اب سننا، بات پوری نہیں ہوئی ہے، پانی بند ہو گیا۔ صحابہ فرماتے پانی بند ہو گیا، ہمارے آشتا میں بھی بہت بارش ہوئی ہو اور پھر پانی رک جائے، ہم باہر جائیں گے تو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیچڑ ہوگا، گندگی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو راستہ ایسا معلوم ہوتا جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، جو امام صاحب ہوتے ہیں کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں، کچھ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ معانقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کچھ لوگ پیشانی چومتے۔ اب یہ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام نے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ اور ہاتھ چومنا اور پیشانی چومنا۔ خیر ہمارے نبی جب باہر آئے تو وہ ملے، کون؟ وہ دیہاتی صحابی جو کتنے ہفتے سے آ رہے، وہ آئے، قریب آئے، آ کر ہمارے نبی سے معانقہ کیا۔ اور وہ صحابی، یہ سننا، وہ صحابی نے آ کر کہا انت تحکم علی السماء، اللہ کے رسول آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں۔ ارے کوئی بھی خوش ہو جائے، انت تحکم علی السماء، او میرے نبی آپ تو آسمان پر حکومت کرتے۔ تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا ای حکومتین، کون سی حکومت میں کرتا ہوں؟ کہا آپ حکومت تو کرتے ہو، کہا آ تو جا، تو آنا جانا تو تمہارے آرڈر پہ ہے، کہا آ تو پانی آ گیا، جا تو پانی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، سب کو جمع کرو۔ اب سب مسجد کے باہر ہو گئے تھے، کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ 2 ہفتے سے آتا ہے، میری حکومت کو چھوٹا کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا آپ آسمان پر حکومت کرتے، ہمارے نبی نے کہا اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا۔ تو سارے صحابہ اور وہ صحابی بھی کہ میں نے حکومت کو چھوٹا کر دیا، اب تو آسمان پر حکومت کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں آسمان پر حکومت نہیں کرتا، میری حکومت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی۔ کہا کیا حکومت ہے؟ کہا میری حکومت یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ آسمان کا معاملہ نہیں ہے، زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ چاند اور سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ دریا پہاڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ رات اور دن کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی، سارے نبیوں کا نبی، میں نبیوں کا امام، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ زبان میری ہوتی ہے، فیصلہ زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب میں آپ سے آخری بات پر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے 10 منٹ کچھ کلیکشن بھی ہوگا یہاں پر۔ آج کلیکشن نہیں ہوگا؟ اب کلیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے، حافظ شہریار خود ہی مل گیا، ہاں وہ خود دے دے گا جتنا۔ لیکن ایک بات بہت پتے کی میں آپ کو بتاؤں، فیصلہ ہو گیا زبان، نہیں بولو زبان نبی کی، کلام، آواز نہیں آ رہی، زبان کلام۔ معلوم ہے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا، وہ پاور دیا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو 100 دشمنوں نے گھیرا۔ مولانا کتنے؟ 100، 25 آگے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، 25 پیچھے، اور یقین تھا کہ آج مصطفیٰ نکلیں گے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا اور ہلہ بولا جائے گا۔ ہمارے نبی پھر بھی گھر سے نکلے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ لیکن جب نکلنے لگے تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھاؤ، مٹی اٹھاؤ۔
हमारे नबी ने यूँ मिट्टी उठाई, कहा यूँ डाल दो, सबको अंधा बना दूंगा, सबको अंधा। तो हमारे नबी ने कहा मैं मिट्टी डालूंगा, यूँ डालूंगा तो 25 की चलो आंखों में मिट्टी जाएगी, ये 25 का किया, ये 25 का किया, पीछे 25 का किया और आगे भी 25 की आंखों में जावे, ये कहाँ जरूरी है भाई? मिट्टी डालूंगा किसी के कपड़े पर, किसी के चेहरे पर, किसी के गाल पर, आंखों में जा। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा मिट्टी उठाना और फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना तो मेरा काम होगा। काश हम इस आयत को पढ़े होते, पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं। ये आयत सूरह यासीन में है। अरे बोलो ये आयत कहाँ पर है? सूरह यासीन तो याद है ना? ये आयत सूरह यासीन में वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह फरमाते फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना मेरा काम होगा। अच्छा हमारे नबी ने यूं मिट्टी ली, यूं फेंका, सब अंधे हो गए, हमारे नबी वहाँ से गुजर गए। बहुत बड़ा वाक़या है, मैं बहुत शॉर्ट करके बताता हूँ। जब हमारे नबी बहुत आगे हो गए ना, उसके बाद हमारे नबी ने तवाफ़ किया, बोलो सुभान अल्लाह। और तवाफ़ करने के बाद हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये कैसे हो गया, अल्लाह ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी सी मिट्टी ली थी, अपनी मुट्ठी में ली थी और कोई जोर से तो फेंका भी नहीं, मैंने तो यूं हल्के से फेंका, अल्लाह सब अंधे हो गए, अल्लाह ये कैसे हो गया? कुरान उठाओ, 9वां पारा, कौन सा पारा? 9, पारा नंबर 9। क्या जवाब दिया अल्लाह ने, क्या जवाब दिया? अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा तुमने मिट्टी उठाई थी ना, तुम्हारे हाथों में ना, तुम्हारी मुट्ठी में ना। कहाँ? मैंने अपने हाथों में मिट्टी उठाई, मेरी मुट्ठी में उठाई। अल्लाह ने फरमाया, देखने वालों ने कहा कि हाथ मुस्तफ़ा का है, हकीकत में कुदरत अल्लाह की थी। जब जब तुम्हारा हाथ होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी, बोलो सुभान। और ये कहां पर लिखा है? कोई इनकार नहीं कर सकता। पारा नंबर 9। अल्लाह, और मेरे को मौलाना तसव्वुर ये आयत पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्या प्यारा लिखा है। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते देखने वालों ने देखा, मुस्तफा ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और फेंक दिया। अल्लाह फरमाते जहां जहां हाथ मुस्तफा का होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी, बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जबान मुस्तफा की है, कलाम अल्लाह का है, हाथ मुस्तफा का है और कुदरत अल्लाह की है। और आसान अल्फाज में कहूं, हमारे नबी के मुंह में जो थूक मुबारक है, थूक मुबारक मुस्तफा का है, हकीकत में जन्नत के नहर का पानी है। माथे पर आने वाला पसीना है, हकीकत में सलसबील का पानी है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो शान हम रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में भी शहरु रमजान, अरे बोलो ना शहरु रमजान, ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अक्ल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना, बोलो किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो, करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो
میں کرتا ہوں کہ آپ کرتے ہو، اگر وہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری تراویح کو قبول، بلکہ میں آپ کو کھل کے کہوں روزہ رہنے دو، تراویح رہنے دو، سحری رہنے دو، افطاری رہنے دو، اگر یہ گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ وہ بات پر میں آ رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے، اے جوانوں رمضان کے آنے سے پہلے دیکھو یہ گناہ میں کر تو نہیں رہا ہوں، کیا گناہ؟ اگر میری ماں یا میرا باپ اگر ہم سے ناراض ہے، قسم پروردگار کی اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے، آئیے جوان بیٹھے ماں کو گالی دیتے، ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے میرا بیٹا نکل جا، آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وومٹ کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ارے ہم پورے گندے ہو کر آئے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے، اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں، ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں، ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش میں وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی، ارے بولو ساتھ میں بولو نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے، ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے۔ ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے۔ بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟
سب جوان جوان بیٹھے. اے جوانوں، جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے. اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم، جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو. آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ. ایک واقعہ سنا ہوا آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ. ایک صحابی تھے. اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤ. صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی. بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے. سارے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ. ایک صحابی مدینے پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے. ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں. 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی. ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس، گئے ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں. وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی. میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا. وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی. کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی. میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا. جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں. بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی. اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا. جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، میری ماں، میری ماں واپس آ جا. میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا ماں، آ جانا ماں، ماں واپس آ جا. یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے. لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا. یہ دھڑام سے زمین پہ گرے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا. سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی. وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا. میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں 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 کے لیے بہت کچھ کرتے تھے. آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ. بولو کیا نام، ساتھ میں بولو نا کیا نام. وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے. بولو کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث، قرآن کی تفسیر. اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع. ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی. کن کی؟ حیوہ کی. بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی؟
वो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आवे, भाई नहीं समझ में आवे, सही में कहता हूँ। आज मेरी अम्मा भी बहुत बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, नहीं समझ में आता। वो हजरत हईवा की माँ को भी समझ में नहीं आवे, क्या करे मालूम है? जब हदीस का सबक पढ़ाते हो वो बीच में आवे, पूरे गैदरिंग, पूरे मजमे के बीच में आवे और आकर क्या कहे, ऐ ना इब्ने हईवा, मेरा बेटा कहाँ है, हईवा कहाँ है मेरा बेटा? वो माँ को नजर नहीं आवे, बूढ़ी हो गई थी, सब बतावे। वो आके हजरत हईवा की नजर पड़े ना, हटो 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 मेरी माँ आ रही है, अरे हटो हटो मेरी माँ आ रही है, और हजरत हईवा खुद भी उठ के जावे, हदीस की किताब बोलो बंद, और माँ जैसा सामने आवे, हईवा सामने, माँ थाड़ से तमाचा मारे और क्या बोले मालूम, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले, हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा? अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को? सबक पढ़ाने बैठ गया। हजरत हईवा कहते, अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डालता, गुसल करता, माँ को नहलाता धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती है। बोलो मेरी माँ। तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हजरत हईवा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक, बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए? एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है, हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में देख, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द मोहब्बत करता था, खड़े हो गया, कहा उस्ताद, ये मेरे उस्ताद, ये मेरे पढ़ाने वाले, एक काम करो आपका ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहा क्या करो? कहा जब तुम घर से निकलो ना तो माँ के दरवाजे पे ताला लगा दो, माँ जो कमरे में रहती है ना उस पे ताला लगा दो, ताला समझते हो ना, ताला लगा दो, वो माँ दरवाजा ठक 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 करेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर बैठेगी, आप आराम से सबक पढ़ाओ। सबक पढ़ाने के बाद दरवाजा खोलो, माँ तो भूल भी जाएगी, अरे माँ तो भूल जाएगी, माँ को समझ में भी नहीं आएगा। ये हजरत हईवा जोर से चीखे और कहा हाँ वहां ताला लगा दूंगा तो रात को मैं सोता हूँ, मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा, मेरे ख्वाबों पे भी। सबने कहा हमको नहीं समझ में आया, क्या ताला लगेगा? कहा तुमको नहीं मालूम, रोज माँ मारती है, आज डंडे से मारा, आज सर फट गया, मारने दो माँ को, मारने दो मेरी माँ को, तुमको नहीं मालूम। रात को सोता हूँ तो ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी आकर पूछते हैं बता तेरी माँ ने तेरे को कहाँ मारा? मैं बताता हूँ यहाँ मारा, मेरे नबी अपना मुबारक हाथ रख लेते हैं। कभी मैं कहता हूँ मेरे नबी ने यहाँ, मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी हाथ मुबारक रख लेते हैं, वहां ताला लगा दूंगा, मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की खिदमत करने वाला तो नबी के साथ कयामत में होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो तीसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? तैयार हो ना इंशाअल्लाह? हाँ, बीवी का हक अदा करो। बोलो बीवी का, हाँ बैलेंस जरूरी है, बीवी का हक अदा करो लेकिन साथ में माँ बाप का भी हक अदा करो। करोगे नहीं इंशाअल्लाह? चलो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कितनी बातें हो गई? 3। आखिरी बात, 5 मिनट में हमको बात खत्म करना, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब दोगे। मैं 10 बातें आपको पूछूंगा, हाँ या ना, आप लोग खुद बोलोगे। चलो नंबर 1, रोजी में बरकत किसको चाहिए? पैसा पैसा पैसा, रोजी में बरकत। भाई पैसा बोलो तो अच्छा नहीं लगता, रोजी में बरकत बोलो तो अच्छा लगता। बोलो ना नंबर 1 रोजी में, आप हाथ नीचे रखो, खाली हाँ बोलते जाओ। रोजी में बरकत चाहिए, अल्लाह की रहमत, मेरी उंगलियों को देखते जाओ, अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह की मगफिरत चाहिए, अल्लाह की तरफ से रजामंदी चाहिए, घर में चैन और सुकून चाहिए, बच्चे फरमाबरदार, अरे वो बच्चे फरमाबरदार चाहिए। अच्छा, कोई किस्म की रुकावट और परेशानी और टेंशन नहीं चाहिए। सही बोलो ना, सही ना? अच्छा, मौत के वक्त कलमा चाहिए। और एक बहुत प्यारी बात मेरे दोस्तों, इस्लाम और ईमान जिंदा
چاہیے. بولو اسلام اور ایمان زندہ. اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا. آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائیں. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائیں کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی. روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا؟ بولو نا. کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر. بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. آخری بات بولو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے. ہاں بولو بولو، پڑھیں گے جنتی. بولو نمازی. ساتھ میں نمازی. نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا لیکن ساتھ میں بولو نمازی. بے نمازی جہنم، دوزخی. بے نمازی، کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے. کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا. قرآن میں لکھا نمازی، نمازی، بے نمازی. اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا. آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا. بولو نمازی ہوگا تو. بے نمازی قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے. آپ کو یاد ہے؟ پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی. بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا فویل للمصلین اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک. بولو شیخ عبد القادر. ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا.
اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی. بولو نمازی. آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی بھائی، یہ کرسی امانت ہی، کرسی پر بیٹھا. آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے. اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی. لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا. اس لئے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا. پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے. یہ بہت آسان ہے، آسان ہے. جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں. کرو گے ایک پریکٹیکل. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو. جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. دیکھو کیا کرنے کا معلوم؟ جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو. یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا. ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں. اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا. ماں میرے دکان کا پرابلم ہے. ماں میرے گھر کا پرابلم ہے. ماں میرا گھر چھوٹا ہے. اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی. ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا. میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا. سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا. گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کرو گے انشاءاللہ. ماں کو گالی مت دو. وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی. مت دو ماں کو گالی مت دو. ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ. اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا. بولو انشاءاللہ. میں نے ہاتھ اٹھاؤ. بولو انشاءاللہ. بولو نا کل کی فجر. بولو انشاءاللہ. موت کی شام. بولو انشاءاللہ. کل کی فجر. بولو انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. بلند آواز سے ہماری نماز قضا. کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا. اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا. نماز کا وعدہ پکا. ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا. مولانا کے بولنے سے نہیں. مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے. اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا. پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ. 4 کام کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. خیر سب مجھے آج 2 باتیں کرنا ہے. پہلی بات تو رمضان مہینہ آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ، بہت پیارا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے نبی خود انتظار کرتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے. بس ہمارے لیے بھی یہ 1 یا 1.5 یا 2 دن باقی ہے. آمین بولو. اللہ سب کو رمضان تک پہنچا دے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھیں گے؟ بہت آہستہ جواب. کوئی آپ کا نکاح قبول کروانے کھڑا ہو جائے. رکھیں گے تو ہاں بولو، اور رکھنا تو ہے ہی. بولو رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے فرمایا رمضان مہینہ آئے روزہ رکھنا فرض. بولو روزہ رکھنا. اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا. رکھیں گے سب؟ رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال ہے قبول ہو جائیں گے روزہ؟ یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم.
قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن آج ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم یہ حدیث سننے کے بعد آپ اور میں عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ, یعنی پریکٹس آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. آپ کو اتنا بتا دوں, ہمارے نبی معراج پر گئے تو 7 آسمانوں پر گئے. بولو گئے 7 آسمانوں پر, ساتھ میں بولو نا 7 آسمانوں پر گئے. اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی 7 آسمانوں پر گئے معراج کے وقت, کہ جب ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا آسمان پر جانا, کیسے جانا کیسے جانا, اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ آ جاؤ, ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا انتظار ہوا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے, سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو کتنے آسمان پر پہنچے ہمارے نبی. اب سننا برابر, ہم کو رمضان پر آنا ہے. 7 آسمان کے بیچ میں کوئی آسمان میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 7 آسمانوں میں سے کوئی بھی آسمان کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. بولو کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے, فرشتوں کا سردار تو ہمارے ساتھ میں, یعنی جبرائیل امین تو ہمارے ساتھ میں. لیکن وہ فرشتے نے کہا کہ نہیں, ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کر لو گے تو بہت اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. بولو سبحان اللہ. ارے وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, بولو کس کی شکل میں, اور اتنا چہرے پہ نور, اتنا چہرے پہ نور, اتنا چہرے پر نور. اللہ کی قسم یہاں ہمارے نبی کے چہرے کا نور, وہاں جبرائیل کے چہرے کا نور, اب آنے والے فرشتے کے چہرے کا نور. اچھا فرشتے آ گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے وہ آنے والے فرشتے کو پوچھا تمہاری عمر کتنی, آنے والے فرشتے کو پوچھا تو وہ فرشتے نے جواب دیا میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, نہیں معلوم. لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے میری عمر میرے کو نہیں معلوم کتنی ہے, لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے مجھے کریٹ کیا, اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پر ہاتھ رکھا, اتنی لمبی عمر, حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم ہو, آسمانوں پر ہو, تو تم کام کیا کرتے ہو بھائی؟ اتنی لمبی عمر ہے تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے, کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول جو بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کسی فرشتے کو کہا سبحان اللہ پڑھ, وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس کو کہا الحمدللہ پڑھ, وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس فرشتے کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ, وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. کہا کہ سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے بھائی, تم کو کون سا ذکر اللہ نے دیا ہے؟ کہا میرے کو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا, اسی وقت اللہ نے مجھے کہا تھا قیامت تک پڑھتے رہنا محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, تو میں تو پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ. آج پتا چلا کہ وہی محمد آ رہے ہیں, تو میں سیدھے اللہ کے دربار میں گیا. میں نے کہا جو زبان پر محمد الرسول اللہ اتنے ہزاروں سال سے کر رہا ہوں, وہ محمد آ رہے ہیں, مجھے ان سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا, ان سے پرمیشن لے لینا, وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. بولو سبحان اللہ. تو ہر فرشتہ کیا کر رہا ہے, بولو آسمان پر کیا کر رہا ہے, اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے, جس کو قرآن کریم نے بھی کہا, آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے جو حافظ ہوں گے, ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا جو قیامت تک کرتا رہے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سارے فرشتے کوئی نہ کوئی کام میں ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا. کوئی سبحان اللہ پڑھے, کوئی الحمدللہ پڑھے, کوئی اللہ اکبر پڑھے, کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, مگر یہ فرشتہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کرے وہ کیا پڑھے؟ آواز پھر بیٹھ گئی آپ لوگوں کی. وہ کیا پڑھے؟ اب سننا, ہمارے نبی سے فرشتے کی ملاقات ہوئی, ہاں ابھی ملاقات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تُرِیدُ شَیْئًا, کچھ چاہتے ہو؟ بھائی تم میرے پاس ملاقات کرنے آئے ہو تو کچھ چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا. ہم لوگ بھی بولو آمین, بولو آمین. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو, آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو, بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ فرشتے آئے اور بولو آہا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا, نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی. پھر جب جانے لگے, وعلیکم السلام, جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, ایک خوشخبری سناؤ. بشریٰ لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں, آپ کی امت کے واسطے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ. تو فرشتے نے سننا. اب یہاں دیکھنا, فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو فرشتے نے پردہ, ایک بڑا بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق, ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا, الاخضر گرین کلر کا بیگ. یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے, یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا ما ھذا صندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا, اتنا دمکنے والا, اتنا روشن, اتنا تابع, اتنا خوبصورت یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے. سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا, گئے. اور روزے بولو نا, روزے فرض ہے. وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر بھی روزے فرض, اگلی امتوں پر بھی. بولو روزے فرض. چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے, ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا, وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں, یہ صندوق میں آئے گا, اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے. معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا, لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ. نہیں بولو نا, ہاتھ اوپر کر کے بولو نا, لے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے, آپ کی امت کا مرد ہوگا یا عورت ہوگا, کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی, اس کا روزہ قبول ہوگا, یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا. اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا, یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو, ہاتھ اوپر کرو. سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے. کہاں نام جائے گا؟ روزہ رکھیں گے. روزے میں کیا کرنے کا؟ کھانے کا نہیں, جان بوجھ کے کھانے کا نہیں. نہیں تو روزہ جان بوجھ کے پینے کا
नहीं तो रोजा आप भूल में खा लिया, बोलो कोई हरज, भूल में पी लिया कोई हरज नहीं। 3 काम नहीं करने का, जानबूझ के खाने का नहीं, जानबूझ के पीने का नहीं, और जानबूझ के अपनी बीवी के पास जाने का नहीं। 3 काम करेंगे, बोलो रोजा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। समझ गए आप लोग, रोजा मुकम्मल होगा। लेकिन एक और चीज है जिससे हमारा रोजा टूट जाता है, हमको मालूम ही नहीं, हमको मालूम है, और जब मालूम नहीं है तो वो हरे संदूक में जाएगा कैसे? एक चीज ऐसी है, और वो कौन सी चीज है मालूम है? मैं आपको बताऊं, आप जरा बराबर सुनना। वो कौन सी चीज है? हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसलतान तुफसिदान अस्सौम अल-किज़्ब वल गीबा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में 2 बातें ऐसी होगी जिससे अल्लाह ताला रोजे को बर्बाद कर देगा। एक, पीठ पीछे बुराई करना, नंबर 2, झूठ बोलना। पीठ पीछे बुराई करो, रोजा। कोई मुफ्ती नहीं कहेगा, आप मुफ्ती साहब के पास जाओगे, मुफ्ती साहब मैं खाया भी नहीं और मैं पिया भी नहीं और बीवी के पास गया भी नहीं, बताओ मेरा रोजा। मुफ्ती साहब कहेंगे माशाल्लाह तेरा रोजा कबूल हो गया। लेकिन हमारे नबी फरमाते, दुनिया की नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया, अगर तूने गीबत की है, पीठ पीछे बुराई की है, या रमजान में झूठ बोला है, अल्लाह कहते सबकी नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया। मैंने तेरे रोजे को तेरे मुंह पे मार दिया। इसीलिए मालूम है कयामत में अल्लाह कुछ बंदे को बुलाएंगे, इधर कुछ बंदे, कुछ बंदिया को अल्लाह बुलाएंगे, और अल्लाह कहेंगे अमा सुमता या अब्दी। अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरा बंदा तूने रोजा नहीं रखा, और मेरी बंदी तूने रोजा नहीं रखा। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह कैसी बात करते हो, अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे रोजा नहीं रखा। वो कहेगा अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे तूने रोजा नहीं रखा। तो वो आखिर में कहेगा अल्लाह मेरे महल्ले वाले को पूछो, मेरे घर वालों को पूछो, मेरी बीवी बच्चों को पूछो, एक भी रोजा में छोड़ा नहीं हो, मैंने रोजा रखा। उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तूने रोजा रखा, लेकिन याद कर तूने रोजे की हालत में गीबत किया था, याद कर तूने पीठ पीछे बुराई किया था, याद कर तूने झूठ बोला था। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम उसी वक्त मैंने रोजे को बर्बाद कर दिया, तू भूखा था, प्यासा था, यहां जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्यारो, अब ये इतवार को इंशाअल्लाह या पीर को रमजान शुरू होगा, तो कौन कौन तैयार है? क्या आज से ही आदत डाले पीठ पीछे बुराई? नहीं बोलो गीबत। ये सबसे ज्यादा गीबत रमजान में होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि रमजान में माशाल्लाह सब लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। हाँ बोलो, अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो पढ़े ना, सहरी करने का है तो पढ़ना पड़े ना। नहीं हमारे यहाँ सहरी में, मेरे को मालूम नहीं आपके ऊन के इलाके में क्या है, मैं एक मरतबा सहरी में किसी के यहाँ पहुंच गया तो सहरी में कड़ी खिचड़ी, भाई सब भर भर के खाते। ये नूर भाई को पूछो कम खाता। पहली इफ्तारी भाई तेरे घर पे ही है, संभालना, कड़ी खिचड़ी मत बनाना। बहुत अजीबो गरीब मामला, बहुत अजीबो गरीब मामला भाई। रमजान में हम बहुत खाते, लेकिन रमजान में होता क्या मालूम है? मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ भाई। सुबह में सहरी हो गई, माशाअल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। तहज्जुद की नमाज हो गई, बोलो माशाअल्लाह। अरे फजर की नमाज भी हो गई, बोलो माशाअल्लाह। उसके बाद हम लोग सो जाते। अब सो गया, किसी के उठने की आदत 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे उठेगा। पहला काम क्या करेगा? नाश्ता। नाश्ता तो है नहीं क्योंकि रोजा, तो पहला काम क्या करेगा? मोबाइल, मोबाइल या चार्जर में से मोबाइल। और दुनिया कहती है ना कि इसको उंगली करने की आदत है। अब मैं बताता हूं उंगली करना किसको कहते हैं। मोबाइल लेगा, किसी का फोन आया, किसी का मैसेज आया, नहीं आया होगा, चलो फिर किसी को फोन करेगा, और खास करके उसमें हमारी माँ बहनें, हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट, ये भी किसी को फोन करेगा और फोन पे क्या बोलेगा मालूम? हेलो, बोलेगा अब्दुल्ला भाई बोलो, हेलो रोजा रखा? तो रखेगा न, रमजान आया तो तेरा बाप सहरी कराने आया था। फिर पूछेगा इफ्तारी में क्या बना, तो बताएगा इफ्तारी में ये बना। फिर उसके बाद में भाई लंबा रोजा, गर्मी का टेम्परेचर कितना है, तो गर्मी का टेम्परेचर। ये नहीं पूछेगा कि तूने कुरान कितना पढ़ा, तूने तस्बीह कितनी पढ़ा, तूने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कितना पढ़ा, तूने इस्तिगफार कितना, सहरी किया, इफ्तारी में क्या बना, समोसा बना, भजिया बना, पकोड़ा बना, हलवा बना। अच्छा ये सब करे, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, कर ले भाई क्या। लेकिन थोड़ी देर में क्या पूछेगा मालूम? वो अब्दुल रहमान भाई का क्या हुआ? वो अब्दुल रहमान भाई हो तो टोपी पहना के कितने को भाग गया। गीबत हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो गीबत हुई कि नहीं हुई? अभी तो जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा है,
11 بجے تو اٹھائے اور اس سے پہلے فون پر عبد الرحمن کا کیا ہوا، ایوب کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، ہماری ماں بہن فاطمہ کا کیا ہوا، رقیہ کا کیا ہوا، زینب کا کیا ہوا، ایک ہی بات. ارے ظہر کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اللہ نے روزہ کینسل کر دیا. اب یہ ظہر کی نماز میں آتا، گرمی بہت ہے، پیاس بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے. ارے فرشتے کہتے ہوں گے تو اپنے آپ کو روزے دار سمجھتا ہے، رب صائمین، کتنے روزہ رکھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آج بہت ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہینہ کون سا؟ آواز سے بولو نا، کون سا مہینہ؟ شعبان. بولو کون سا مہینہ؟ شعبان آنے والا. اور یہ 2 مہینے میں بہت پیار ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ، ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. ہمارے نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ارے ادھر نظر کرو تو محمد نظر آئے، وہاں نظر کرو تو اللہ نظر آئے. محمد اور اللہ کے بیچ میں ہم گنہگار کرم کا آسرا بنائے بیٹھے. شعبان محمد کا مہینہ، بولو رمضان اللہ کا. ایک تو محمدی مہینے میں ہم جمع ہیں، بہت پیارا مہینہ. نمبر 2، 3 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ بائی ہارٹ کر گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب انہوں نے آخری آیت پڑھی ہوگی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، من الجنتی والناس، جب آخری آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. حضرت جبرائیل پوچھتے اللہ کیا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 3 بندے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے ہیں. تو جبرائیل فرماتے اللہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ تینوں کی پیشانی چوم کے واپس آ جاؤ. اللہ. 3 بچے حفاظ کرام ماشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بائی ہارٹ کرنے والے. شعبان کا مبارک مہینہ جامعہ عمر بن خطاب کے جلسے میں ہم جمع ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی مت کہنا یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے، وہ مدرسے کا بچہ ہے. یہ ہماری زبان پر غلط بات آتی ہے مدرسے کا بچہ. کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا. جتنے قرآن حدیث کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے ابا کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آتے ہیں، جو بچے اپنے گھر کا شوق والا کھانا اور پینا چھوڑ کر آتے ہیں، یہ بیمار ہوتے خاص ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کپڑا دھونے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے برتنوں کو مانجنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو کر آتے ہیں اور مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کو مدرسے کا بچہ مت کہنا. یہ مدینے والے کے مہمان بن کر آتے ہیں. یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں. آج وہ مہمانان کرام قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں. تو میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں ہوگا. علماء موجود ہے، شعبان مہینہ موجود ہے، حفاظ کرام موجود ہے. تو آج کی رات مغفرت کی رات کیوں نہیں ہوگی میرے پیاروں؟ آج کی رات رحمت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ آج کی رات برکت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم سب دل جمع کر کے یہاں پر بیٹھے اور ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے مولانا یہ بلال قاری بلال صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام قمر نے تو دھوم مچا دی. یہ ہمارے گجرات میں بھی آ کے دھوم مچاتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی دھوم مچائی وہ یہاں پر یہ ہمارے مولانا یونس صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ میں گنگا پور اوڑیسہ میں آیا، میرے کو لگا میں لکھنؤ میں بیٹھا. کیا ان کی اردو ہے، کیا آپ کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا اردو زبان بول رہے تھے. آپ گھر میں بھی ایسے ہی بولتے؟ آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو بیوی کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے آؤ بھگت کی ہوگی.
کیا مائک پر انہوں نے جو اردو کہا نا، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، کیونکہ وہ اردو اور عربی کا جو توازن انہوں نے قائم کیا، اور بیچ بیچ میں جو فارسی کے جملے آتے تھے، انگوش بدندہ وغیرہ وغیرہ، تو میں حیران ہو گیا کہ میں اڑیسہ میں ہوں، گنگا پور میں ہوں، یا کوئی لکھنؤ کے نوابوں کے محل میں بیٹھا ہوں، کیونکہ ایسی اردو تو وہ زمانے میں بولی جاتی تھی۔ اردو زبان اتنی پاور والی آپ کی، تو مولانا پھر اکیلے میں پوچھوں گا، بیوی کے ساتھ تو ایک زبان میں بات نہیں کرتے، وہ بھی لکھنؤ کی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اتنا اچھا اردو سننا جب ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خیر اب ہم بات شروع کریں انشاءاللہ۔ کل ہم وہاں کے سالار جنگ میں کل تھے، آج ہم گنگا پور میں ہیں، بہت کم فاصلے پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کل بھی ہم نے 4 باتیں کہی تھی، آج بھی وہی 4 باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلی بات یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ جو کچھ ہوا میرے پیارو، کرنے والا کون؟ اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیارو کاش وہ اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے، وہ تقوی آ جائے ہمارے پاس۔ وہ اللہ کتنا رحم والا ہے، کتنا کرم والا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ارے بولو ہم گناہ کرتے ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، جان بوجھ کر کرنا، انجانے میں ہونا، دن میں ہونا، رات میں ہونا، اتنے گناہ وہ اللہ دیکھتے، اتنے گناہ دیکھتے، مگر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ میں تجھے بھوکا سلاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا۔ کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا، ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا۔ وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اس لئے میرے پیارو آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو، بولو لا الہ۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولیں گے لا الہ۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا، یہ ایمان، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ ہاں دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، کوئی پوچھیں گے کیا ہوگا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ۔ اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا، جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختم آسمان پر ہوتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھو، اللہ ایک درخت، نیکی والا، جنت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر۔ یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں کیونکہ وہ حفاظ ہیں، اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت والا، میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا، یہاں روح نکلے گی، وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے۔ تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ آج پہلی بات پر آ جائے، یقین مضبوط کرنا، کرنے دھرنے والے کون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
اور وہ اللہ ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. وہ اللہ ہی ہے، بولو، جو ناممکن کو پورا مجمع بولے گا. جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ ارے میرے پیارو، یا آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ یا عرش اور فرش کا بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بولو ہاں ہے نا شکایت، دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا بہت مانگا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی عظمت بیان کر. کہا وہ کیسے بیان کروں؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو. اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا، اس کے بعد دعا مانگے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو؟ جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان. وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو؟ تو ترجمہ کر لو نا. جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے اعلان کر دو، میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ساری حکومت رکھنے والا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی. بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی. ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا، امیر بنانے والا کون؟ جس کو چاہا غریب بنا دیا، غریب بنانے والا کون؟ ارے جس کو چاہا عزیز بنا دیا، عزت والا بنا دیا، عزت دینے والا کون؟ اللہ. جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا، ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا. بس اتنا مانگنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. میرے پیارو، یہ یقین بہت ضروری ہے. لا الہ، اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ جو چاہے کر سکتا. بولو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، حضرت ابراہیم. ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں. بھائی آج کا مجمع تھوڑا ٹھنڈا لگ رہا ہے کل سے. ذرا بلند آواز سے بولے نا. آپ سب نے نام سنا سیدنا، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام. پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر. آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں جامع مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے رمضان کا تیسرا عشاء، جہنم سے آزادی. دوستو بہت اچھا بیان ہے. ایک مرتبہ اس بیان کا ضرور سماعت فرمائے.
انشاءاللہ بہت زیادہ फ़ائدہ ہوگا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔